है the ultimate purpose of struggle. लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, बेशक हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया है। सूरह इंशिकाक के अंदर भी इस तरह की आयत आई थी, मैंने डिटेल गुफ्तगू की थी कि हर शख्स मुशक्कत में पैदा किया गया है। पैदाइश से लेके मरते दम तक इंसान मुशक्कत में, खुसूसन जब वो जवानी की उम्र में कदम रखता है तो मुशक्कत में इजाफा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के और पे करते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले द अल्टीमेट पर्पस ऑफ स्ट्रगल, सूरह बलद, एक्सप्लेन बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियो। टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर से करते अपनी वीडियो स्टार्ट। देखते हैं आज की ये वीडियो। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, बेशक हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया है। सूरह इंशिकाक के अंदर भी इस तरह की आयत आई थी, मैंने डिटेल गुफ्तगू की थी कि हर शख्स मुशक्कत में पैदा किया गया है। पैदाइश से लेके मरते दम तक इंसान मुशक्कत में, खुसूसन जब वो जवानी की उम्र में कदम रखता है तो मुशक्कत में इजाफा हो जाता है और वक्त के साथ साथ इंसान पे बुरा वक्त ही आता है, अच्छा वक्त नहीं आता। इंसान की मसरूफियात बढ़ जाती हैं, इंसान की तगोदो बढ़ जाती है, औलाद की तरबियत का मामला, उनके रिस्क का बंदोबस्त करना, ज़ाहिर है अल्लाह ने इसबाब के साथ चीज़ों को जोड़ा हुआ है। तो पूरी ज़िंदगी इंसान मुशक्कत काटता रहता है। लेकिन कामयाब है वो लोग जिनकी ये मुशक्कत अल्लाह के लिए होती है, चाहे वो अपने बीवी बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन खुदा टॉप प्रायोरिटी रहे, अल्लाह को तरजीह अव्वल माने। जैसे ही अल्लाह के हवाले से तरजीह हट गई तो आपकी बड़ी सी बड़ी नेकी भी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक शख्स रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, उसके लिए नेकी है, लेकिन अगर उसकी वजह से वो नमाजें छोड़ रहा है, रोज़े छोड़ रहा है, अल्लाह के अहकामात को पामाल कर रहा है, तो ये उसकी नेकी फिर किस काम की है? वो तो फिर कई और लोग भी कर रहे हैं। क्या दुनिया में लाखों गैर मुस्लिम ऐसे नहीं हैं जो हलाल कमा रहे हैं? बड़े बड़े अपराइट किस्म के लोग हैं, उस तरह के आपको मुसलमानों में दिखाने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जब तक खुदा के साथ कमिटमेंट नहीं होगी, आपकी नेकियों का आपको फायदा नहीं होगा। तो इंसान को मुशक्कत में अल्लाह ने पैदा किया। मां को भी मुशक्कत उठानी पड़ती है, बाप को भी उठानी पड़ती है, और इंसान जब यानी बचपन में तो उसकी बड़ी बादशाह वाली जिंदगी होती है, जो जवानी में कदम रखता है उसकी मुशक्कत का दौर शुरू हो जाता है, हत्ता के इंसान इस जिंदगी से फारिग हो जाता है। इतनी तकलीफें उठाने के बाद अभी आखिरत की तकलीफें बाकी है। अगर किसी ने दुनिया में अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजारी तो उसकी ये मुशक्कत आर्जी है, हमेशा की कामयाबियां उसका मुकद्दर है। और अगर किसी ने दुनिया अपनी मर्जी की गुजारी तो यहां पे कितनी याशी कर लेगा वो, अल्टीमेटली मर के हमेशा की जिंदगी में अल्लाह ताला के हुजूर उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा और हमेशा की मुशक्कतें, जिल्लत और अजाब उसका मुकद्दर होने वाली हैं। वले आउज़ु बिल्लाहि ताला। तो इंसान की कोशिश होती है, अब वो कोशिश अगर पॉजिटिव है रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव निकलेगा। उसी का जिक्र अब आगे आ रहा है। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या इंसान ये गुमान करता है कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा? यानी वो अगर दुनिया अपनी मर्जी की गुजार है तो ये समझ रहा है आखिरत भी अपनी मर्जी की गुजारेगा। ना, ऐसा नहीं होगा। यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा, बड़े फख्र से कहता है कि मैंने तो बड़ा माल खर्च किया है। स्पेसिफिकली तो इशारा है मुशरिकीन अरब के उन अमीर लोगों की तरफ जिनका जिक्र कुरान पाक में कई जगह आया कि वो बड़ा फख्र करते थे कि हम हरम मक्का की जो खिदमत है वो हमारे ज़िम्मे है, हम यहाँ पे हाजियों के ऊपर जो है वो खर्चा भी करते हैं, अल्लाह की राह में लौटाते हैं। अल्लाह फरमाता है इन अमाल का फ़ायदा नहीं है जब तक तुम अल्लाह की तौहीद और उसके नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ईमान नहीं लाओगे, शिर्क से किनारा कशी इख्तियार नहीं करोगे, तो ये हाजियों के ऊपर खाना पीने के ऊपर पैसे सर्फ करना, ये माल जो तुम लगा रहे हो और बड़ी अकड़ रहे हो कि अल्लाह के हुजूर इसका कोई अजर मिलेगा, कोई अजर नहीं है इसका। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या वो ख्याल करता है कि उसे किसी ने नहीं देखा? उसको नहीं पता ये तुम लोग किस लिए कर रहे हो? वो करते थे सिर्फ अपनी इमारत को जिताने के लिए।
ریاکاری کے لیے، لوگوں پہ اپنی جو دولت ہے اس کا روب ڈالنے کے لیے. جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ مساجد کے اندر وضو خانے بنواتے ہیں، ٹوائلٹس بنواتے ہیں، قالین ڈلوا لیتے ہیں، تو باقاعدہ وہ کئی جگہ پہ تو دیکھا گیا نیم پلیٹ لکھوا دیتے ہیں کہ وضو خانہ فلاں کے لیے ہوا ہے، فلاں کے سالے ثواب کے لیے. بھئی اگر سالے ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، آپ کے لکھنے کا تو اللہ محتاج نہیں ہے. نیکیوں کو تو چھپانا چاہیے. یہ خطرہ ہے کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں. اور کئی لوگ تو جو ہے وہ حرام کے مال سے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا پیسہ خیرات کر کے اپنے باقی کے مال کو حلال کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا تجھے میں نے اتنی صحت دی، گیون سرکمسٹانسز تیرے لیے فیوریبل کیے، تو نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جان دے دی. اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی قربانی یہی ہو سکتی. اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، تو تجھے دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے اس ریاکاری کا. اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار. آمین. سخی سے اللہ پوچھے گا تجھے اتنا مال دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ یا اللہ میں نے اتنا صدقہ اور خیرات کیا تیرے علم میں، حتیٰ کہ میں نے مسجدوں میں نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی ہے، تجھے نظر نہیں آتی وہ پلیٹیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی ایکسپلینیشن میں. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، لاکھوں کے دسترخوان روزانہ کے چلا رہے ہیں حرام کے مال کے اوپر، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں. دیکھیں جی چلے جو کچھ بھی ہے غریبوں کو کھلا بھی تو رہا ہے نا. یہ کرائٹیریا دنیا میں ٹھیک ہے. یہ فرزانہ ڈاکو والا معاملہ جو ہے نا، وہ کہ بھی ایک ڈاکو وہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ فلموں میں اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اللہ تو ایک کسی بھی کرٹیکل ریزن کی وجہ سے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے سب کچھ. بے پرواہ ہے نا. سر آپ اپنی داڑھی پگڑی نمازوں سے اور بڑے بڑے دسترخوانوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل بھی نہیں دیکھنی اور مال بھی نہیں دیکھنی. آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بڑا نورانی چہرہ ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے اس پہ، کتنی دولت ہے، اور اللہ کا فرما رہا ہے دل اور اعمال. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اس کا ذکر اشارتاً سورہ توبہ میں بھی آیا ہے. جب نبی علیہ السلام نے اپیل کی نا غزوہ تبوک کے موقع پر، رومن امپائر سے لڑنا تھا، سب سے بڑی سپر پاور، تو چندے کی اپیل کی، تو ایک صحابی نے پوری رات ایک یہودی کی یعنی مزدوری کرنے کے بعد اس کو ایک مٹھی جو ہے نا وہ کھجوریں ملی معاوضے کے طور پہ. بارٹر سسٹم تھا نا، ضروری نہیں کرنسی ملتی تھی، کھجوریں مل جاتی تھی، جو کے دانے مل جاتے تھے، گندم مل جاتی تھی. اور وہ ایک مٹھی کھجور لا کر نبی علیہ السلام کے پاس پیش کرتا ہے کہ میری طرف سے یہ جہاد کے لیے قبول کریں. وہاں پہ منافقین ہوتے ہیں جو اوپر سے مسلمان ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ایک مٹھی کھجور سے کیا فرق پڑنا ہے، ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کھجوروں کو وہ جو جتنا مال ہے اس کے اوپر یوں بکھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ سب پہ بھاری ہے. پیچھے اخلاص ہے نا. اسی لیے دیکھیں نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جانی، تولی جانی ہے. مکے کے اندر رہنے والا شخص جو روزانہ 5 وقت نماز حرم میں پڑھتا ہے، ہزاروں لاکھوں نمازوں کا ثواب کماتا ہے. این ممکن ہے کہ اس کی لاکھوں نمازیں، ایک وہ شخص جو سڑک کے کنارے مزدوری کرتا ہے، وہ مسجد تک بھی جانے میں اس کو تردد ہے، اور وہیں پہ وہ اپنا کپڑا ڈال کے جون جولائی کی تپتی دوپہر کے اندر سڑک کے کنارے کسی درخت کی چھاؤں میں صرف فرض ہی ادا کر لیتا ہے. اس کی ایک نماز ظہر ہو سکتا ہے اس کی ہزاروں نماز ظہر جو حرم میں ہے اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ اللہ نے نیکیاں تولنی ہے، گننی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 5 نوٹ 10-10 روپے کے ہوں
اور ایک نوٹ 5,000 روپے کا ہو تو ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ 5,000 کی. اگرچہ نوٹ وہ ایک ہے لیکن اس کی ویلیو زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگرچہ حرم میں نیکیاں زیادہ ہیں لیکن ان کی ویلیو ورتھ، اسی کو وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا. کوالٹی اس کی زیادہ ہے. اس کو جو اللہ نے حالات و واقعات دیے تھے اس میں بیسٹ وہی پرفارم کر سکتا تھا. تو قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. اور پھر اس میں آتا ہے کہ تیسرا قاری بلایا جائے گا، عالم، قرآن کا حافظ. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. ہاں بھائی قرآن کا علم دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے لوگوں کو تقریریں کی، اتنے واعظ کیے، اتنے درس قرآن دیے، یہ کرتا رہا. اللہ نے فرمایا وہ اس لیے کرتا رہا کہ لوگ تیری بڑی تعریف کریں کہ تو بڑا علامہ ہے. تو دنیا میں تیری تعریف ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے اشتہار تیرے نام کے نہیں چھپتے تھے جس کے آگے پیچھے اتنی لمبی لمبی دمیں لگی ہوئی ہوتی تھی. تو تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے، اس کو بھی اوندہ منہ کر کے دوزخ. تو ریاکاری کے ساتھ اعمال ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس نے یہ خیال کیا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے ان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اب یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر غور و تفکر کرو، اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے وہ بھی آگے بیان ہوگا. ہم سب جتنے 100+ یہاں لوگ بیٹھے ہیں یا ہزاروں لوگ جو ویڈیو میں دیکھیں گے، کہ پوری دنیا کے انسان اپنے آپ کو سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا میں نے تم لوگوں کو آنکھیں نہیں دیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اس کے اندر قیامت مضمر ہے میرے بھائی. یہ زبان اور ہونٹ نہ ہو تو بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا. اور جو ساتھ جبلی ہدایت اللہ نے دی ہے اسے پتا ہے کہ میں نے دودھ کیسے پینا ہے. بچے کو سکھانا نہیں پڑتا، وہ اپنی جبلی ہدایت، نیچرل انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں، جیسا کہ ایک بکری کی نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ گوشت کی طرف دیکھے گی بھی نہیں اور گھاس کھائے گی. اور شیر جو ہے وہ گھاس، اس کے سامنے تازہ گھاس کیا تازہ سبزیاں بھی لا کے رکھیں وہ اس کی طرف منہ بھی نہیں مارے گا، گوشت کھائے گا. اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی ایک انسٹنکٹ دی ہے جس کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ہونٹ اور زبان چوسنے کے لیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دو راہیں دکھا دی، دو گھاٹیاں دکھا دی. ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ان دو گھاٹیوں سے مراد اس بچے کے لیے جو ماں کے دودھ پینے کی جگہ ہے وہ مراد لی گئی ہے، کیونکہ ہونٹوں کا ساتھ ذکر ہے اور زبان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اس کو جبلی ہدایت بھی دی ہے یہاں سے تجھے دودھ ملے گا. اور ایک اس کا معنی یہ کیا گیا کہ ان گھاٹیوں سے مراد یہ ہے کہ اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس کا انجام جنت ہے، اور یہ برائی کا راستہ ہے، اس کا انجام جہنم ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا اس گھاٹی کے اندر جو اللہ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کون سی گھاٹی اختیار کرنے والی تھی. وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا ہم کس گھاٹی کا ذکر کر رہے ہیں. فک رقبہ، وہ گھاٹی ہے غلاموں کی گردن کو چھڑانا. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو مال خرچ کرنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ قرآن حکیم میں نماز کے پیرلل ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ذکر آیا ہے. اور یہاں پہ تو دیکھیں اس سے ہٹ کے نماز کا کہیں ذکر ہی نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غلاموں کو آزاد کروانا. غلامی کا دور تھا. آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ کوئی مقروض ہے اور آپ کو اللہ نے رقم دی ہے تو آپ اس مقروض کو اس قرضے سے نجات دلا سکتے ہیں. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن قحط کے عالم میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا.
یہ ہے وہ گھاٹی جو تمہیں عبور کرنی ہے، یعنی جیب ڈھیلی کرنی ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جیب وہی ڈھیلی کرے گا جس کی یہ عقیدت ہوگی اللہ کے ساتھ، اور یہ عقیدہ وابستہ ہوگا کہ میں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں الٹیمیٹلی اس کا بدلہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن دینا ہے۔ دنیا میں تو اگر آپ سے گورنمنٹ کہے کہ آج 10 روپے خرچ کرو، ہفتے بعد 1 لاکھ روپے لے لینا، تو سب لوگ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کافی پڑے ہوئے گھر، یہ بھی لے لیں، اور لاکھ کے ساتھ ڈبل شاہ کے کئی واقعات آپ کے ملک میں نہیں آتے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ البقرہ میں؟ 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا، 700 گنا، اور یہ فرمایا جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ اس کے لیے لوٹا دوں گا۔ اتنا بڑا پروفٹ تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ اور اس دن جس دن کی کرنسی صرف نیکی ہے، قیامت کے دن، قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا نا، اگر کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ اس زمین اور اس کے مثل اور سونا، پوری زمین جتنا سونا بھی خیرات کر دیا جائے، تو کہے گا یا اللہ میں خیرات کرتا ہوں مجھے دوزخ سے رہائی مل جائے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا بڑا سونا ڈیمانڈ نہیں کر رہا، گیون سرکمسٹانسز میں جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، اور یہ کھانے کھلانا چاہیے۔ آج کل یہ جو بھوکے جعلی قسم کے پھر رہے ہیں نا زیادہ تر، ان کو بھی جو ہے نا ایڈریس کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ جو کہتا ہے نا جی میں نے روٹی کھانی ہے، مجھے 10 روپے دیں، اس کو کہ چلو روٹی کھلا دیتے ہیں، آؤ ہوٹل پہ بیٹھو کھاؤ روٹی، پیمنٹ کر دوں گا۔ وہ بیسیکلی پیسہ مانگنے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے ذریعہ اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ روٹی نہیں کھانی ہوتی ہے، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں ایون اگر کوئی پروفیشنل بیگر بھی، کوئی بھکاری آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اسے ڈانٹیں۔ آپ ڈانٹیں گے نہیں اسے، بلکہ آپ اس کو جو ہے وہ پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے راستے کے اوپر چلا دیں گے، اسے کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ ڈانٹنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ کسی کو ڈانٹیں؟ آپ نے کیا اس شخص کو خریدا ہوا ہے کہ آپ اسے ڈانٹیں گے؟ کوئی آتا ہے آپ اس کو دعا ہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ اور اگر کوئی روٹی کا طلبگار ہے اور آپ کھلا سکتے ہیں تو ہوٹل پہ اس کو لے جائیں، کھلا دیں۔ اور آپ دیکھیں گے اکثر لوگ ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں، او جی جیب کٹ گئی ہے، فلاں شہر جانا ہے، کرایہ چاہیے۔ آپ ان کو اگر کہیں کہ ہاں آپ کو بس میں بٹھا دیں تو 100 میں سے شاید 2 یا 3 بندے تیار ہوں گے۔ تو مقصد تو ان کا جانا تھا۔ میں تو یہی کرتا ہوں، اگر کسی کو اس طریقے سے معاملہ ہو تو میں تو پھر اس کو بس میں بٹھا کے آتا ہوں، کنڈکٹر کو کرایہ اس کے ہاتھ میں، اور ساتھ کیا کہتا ہوں کہ اگر یہ اترے تو کرایہ تیرا، چلو اس غریب کے کام آ جائے نا، اس کو نہیں دینا جس نے 2 نمبری کی ہے، جھوٹ بولا ہے۔ اگر ایسا کوئی کرے تو یتیمن ذا مقربہ، یا یتیم جو کہ رشتہ دار بھی ہو اسے کھانا کھلایا جائے، او مسکینن ذا متربہ، یا مسکین جو ہے جو خاک نشین ہے، مٹی پہ بیٹھنے والے جن کے پاس جگہ بھی نہیں ہے، ان کو کھانا کھلانا، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اس کے بعد ایمان والوں سے جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی، اور ایک دوسرے کو رحمت کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو صبر و استقامت ہے اس کا ذکر کیا ہے، صرف امپورٹنس بتانے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرنے کی کتنی امپورٹنس ہے۔ ایمان لانے والے، صبر اختیار کرنے والے، اور صبر کی تلقین کرنے والے، یہ تو خیر ڈیٹیل آگے سورۃ العصر میں آئے گی نا، جو 4 کامیابی کے لیے شرائط ہے، ان میں آخری 2 شرائط یہی ہیں کہ آپ نے حق بات کی تلقین کرنی ہے اور صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا، وہ جو انکار کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کی،
ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ ہوں گے بائیں ہاتھ والے، علیہم نار مؤصدہ، ان پر قیامت کے دن آگ چھا رہی ہوگی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب بھی اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے نا تو ساتھ ہی ساتھ فاسقین کا اور اہل جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اہل جہنم کا بھی ذکر ساتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میٹھی نیند آپ کو سلا دیا جائے، تصویر کا۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کو جس میں ہم نے سورہ بلد کی ایکسپلینیشن سنی، جس سورت کو سننے کے بعد آج میں نے ایک ہی چیز سے سمجھی ہے کہ لائف بہت چھوٹی، میں ہمیشہ بات کرتی ہوں نا کہ لائف بہت چھوٹی، انسان کو چاہیے اپنی زندگی بہتر بنائے، ہمیں چاہیے، ہمیں نہیں پتہ ہمیں کس لمحے موت آ جائے، ہم نہیں جانتے کس لمحے کیا ہو جائے، ہماری سانسیں ختم ہو جائے، ہم جو دن رات محنت کر رہے ہیں آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کی، ہمیں نہیں پتہ وہ زندگی ہمارے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہم فیوچرز کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم نے یہ فیوچر میں کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، فیملی کے لیے یہ کرنا ہے، اپنے لیے یہ کرنا ہے، وہ ساری پلاننگ سے ہی رہ جائے گی، سب ختم ہو جانا ہے اور ہم نے اس دنیا میں چلے جانا ہے۔ جس فیوچر کی آج ہم تلاش میں، جس کی پلاننگ میں، وہ ہمارے پاس ہے بھی نہیں، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے۔ جتنی ہو سکے غریبوں کی مدد کرو۔ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھتی ہوں کہ نا ہم لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو نا اتنے ارد گرد حالات لوگوں کو دیکھ کے، ان کے حالات دیکھ کے کہ لوگ کس قدر مشقت کر رہے ہیں، کس قدر محنت کر رہے ہیں رزق کی تلاش کے لیے۔ پتہ ہے جو غریبوں کی بات کی جائے، بیگرز کی بات کی جائے، جو مانگتے ہیں، وہ لوگ تو پھر بھی مانگ کے کچھ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کماتے ہیں، جسے آپ مڈل کلاس کہہ سکتے ہو، وہ لوگ جن کے پاس صبح سے وہ کام کے لیے نکلے، کاروبار کے لیے نکلے اور رات کو خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں، اور گھر میں اولاد، بیوی، بچے سب انتظار کر رہے ہیں کہ آج بابا آئیں گے تو یہ لے کے آئیں گے، اور وہ خالی ہاتھ جب جاتے تو کیا ان بچوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اور ان ماں کو سب سے بڑھ کر اس انسان کا کہ میری اولاد میرے رزق کی تلاش میں تھی، ویٹ کر رہی تھی کہ کچھ لے کے آئیں گے، لیکن کچھ نہیں آیا۔ ان لوگوں کے لیے کوشش کریں کہ جب آپ کو آپ کے ارد گرد کے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم ان کی مدد نہیں کرتے۔ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اس طرح کے لوگ ڈھونڈیں، اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی نے رزق کھایا ہے نا، آپ کی وجہ سے کسی کو کچھ کھانے کو ملا ہے، تو اس سے بڑی نیکی کوئی نیکی ایک ہاتھ سے کرو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ تو نیکی کر، لیکن اگر نیکی تو سیدھے ہاتھ سے کر رہا ہے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے تو یہ نیکی کی ہے۔ ہم تو نیکی کرتے اور 10 لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نے اس کی مدد کی ہے۔ اس انسان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب ہم اس کے ساتھ اس کے ساتھ نیکی بھی کرتے ہیں اور جب اس کو سب کے سامنے ہم ٹیز بھی کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے جو ہم نے نیکی کی ہے اس کو ویسٹ نہ کریں۔ اس دنیا میں ہم لوگ نیکیاں کر رہے، دسترخوان لگا رہے، کیا نہیں کرتے، ڈونیشنز کرے، سب کرتے، لیکن سب کو بتا کے کرتے، 10 لوگوں کو بتا کے کرتے، چیریٹیز کرتے، تو وہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، ہم کچھ نہیں ساتھ لے کے جا پائیں گے، اتنی نیکیاں کر کے بھی ہر چیز یہی کی یہی رہ جائے گی۔ تو کوشش کرے جب کسی کے ساتھ اچھائی کرے تو کسی کو خبر پتہ نہ چلے، کسی کو خبر نہ ہو کہ آپ نے کسی کے ساتھ کسی کو اتنا دیا یا پھر کسی کے ساتھ ایسے کیا، کسی کو رزق دیا یا پھر کسی طریقے سے ہی مدد کی ہے۔ آپ مدد کریں لیکن کسی کو خبر نہ ہونے دیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان جب ہم لوگ کسی کو 10 لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا اجر تو ہم نے دنیا میں ہی لے لیا نا، کہ ہم نے 10 لوگوں کو بتا لیا، 10 لوگوں کو بتانے کے بعد ان سے واہ لے لی، بات ختم ہو گئی۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تو پھر نہیں کیا۔ یہی ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا ہے کہ جب نیکی کرو، اچھائی کرو تو کسی کو بتاؤ مت۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، زندگی میں جتنی ہو سکے کوشش کرے کہ نیکیاں کما سکے۔ آج مدرس ڈے ہے، میری سب ماؤں کے لیے یہی ہے کہ ہیپی مدرس ڈے، آپ سب کو خوش رکھے، اور میری آپ سب سے بھی یہی ہے کہ اپنی ماؤں کو نا زندگی میں ایک ہی چیز بار بار کہتی، زندگی بہت چھوٹی ہے، اپنی ماؤں کو خوشیاں دیں۔ میں نے ایک نا ویڈیو دیکھی، اس میں ایک بندہ بولتا ہے کہ نا آج میرے پاس سب کچھ ہے، ایک ٹائم تھا میری ماں تھی اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور میں سوچتا تھا میرے پاس آئے گا تو میں اپنی ماں کو ایک بڑی گاڑی میں لے کے گھوموں گا، آج میرے پاس سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو میری ماں نہیں ہے۔ تو وہ چیز دیکھ کے مجھے بہت ہوا کہ انسان زندگی کتنی تیزی سے گزرتی ہے، جب وہ کرنا چاہتا تب وہ ہو نہیں پاتا، جب ہوتا ہے تب وہ نہیں، جس کے لیے کرنا ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ اپنی ماؤں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں پاپا دونوں کے لیے خوشیاں لائیں، ان کی لائف آسان کرتے، انہوں نے بہت مشقت کی ہوتی ہے آپ لوگوں کو پیدا کرنے، اس دنیا میں لانے، اس دنیا میں لے کے چلنے، آپ لوگ کی پڑھائی، ہم سب کا فیوچر، ہر چیز کے لیے انہوں نے بہت ایفرٹ پٹ کی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی سائیڈ میں رکھ کے ہمارے اوپر انویسٹ کیا ہوتا ہے۔
اپنے ماں باپ کی لائف خوشیوں سے بھر دیں. ماں باپ کو دکھ مت دیں. زندگی بہت چھوٹی ہے اس جہان میں. جنہوں نے ماں باپ کو رلا دی ہے, سوچو انہوں نے کیا کمایا. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ اولاد نے ماں باپ کا بھی پراپرٹیز کی طرح ڈیوائڈ کر دیا کہ ایک بیٹے پاس ماں اور ایک بیٹے پاس باپ ہے. کیا آپ نے ماں باپ بھی ڈیوائڈ کر دی ہے؟ زندگی اتنی مطلب کیا آپ اس دنیا میں آپ نے یہ کمایا؟ تو کوشش کریں اپنے ماں باپ کو خوشیاں دیں, ان کو وہ سب دے جو وہ آپ کو انہوں نے دیا. اپنی دن رات انہوں نے آپ بیمار ہوتے تھے, انہوں نے دن رات آپ پہ لگا دیے. آپ روتے تھے تو انہیں تکلیف ہوتی تھی. اپنے ماں باپ کی لائف خوشیوں سے بھر دیں. ان کی لائف میں وہ سب چیزیں لا کے ان کو دیں, ان کو وہ ہر آسائش دیں جو جس کے وہ حقدار ہیں. ہم لوگ ان کے ایک سیکنڈ کا بھی دیر نہیں دے سکتے. جو انہوں نے ساری زندگی ہم پہ لگایا نا, اس کا ایک سیکنڈ بھی نہیں ہم دے سکتے. اپنے ماں باپ کی لائف خوشیوں سے بھر دیں. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو صحت, زندگی, تندرستی عطا فرمائے, اور میرے ماں باپ کو بھی آمین. چینل گئے سبسکرائب, ویڈیو گئے لائک, اپنا رکھیے خیال. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو. تک کے لیے بائے بائے, اللہ حافظ.